अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आले इमरान हम पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 72 से 80 तक अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र के साथ हम अल्लाह का अदा करते हैं कि जिसने हमें खैर व आफ़ियत के साथ ज़िंदगी, सेहत, तमाम चीज़ों के साथ हमें दोबारा कुरान की क्लास से जॉइन किया है। कोई भी हैपेंड हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि जिसने हमें दोबारा तौफ़ीक और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमें अपने कुरान के साथ मिलाया है। तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालत तौइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वल कुफ़ुरु वक्फ़ुरू आखिरहु लअल्लकुम यरजिऊन। और बाज़ अहले किताब ने कहा, जो कुछ मुसलमानों पे उतरा है इसे मान लो दिन चढ़े और इनकार कर दो आखिरी दिन शाम को, शायद वो फिर जाएं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक दे और आगे भी पहुंचाने की हिदायत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हम कुरान इस मकसद से के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें हिदायत मिले इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आयत नंबर 72 में ये बताया जा रहा है कि बाज़ अहले किताब ने कहा, जो कुछ मुसलमानों पे उतरा है उसे मान लो दिन चढ़े और मुकर जाओ आखिर दिन में, शाम को शायद वो फिर जाएं। तो आपको याद होगा कि हमने आयत नंबर 69 में पढ़ा था कि इनके अंदर भी कुछ अहले किताब में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि बाज़ अहले किताबों की दिली ख्वाहिश ये है कि मुसलमानों को उनके दीन से फेर दें, है ना? मगर एक हैपन मतलब उनका ये बदनसीबी ये है कि उन्हें शऊर ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो जो उनका ये चाल चलन थे, जो उनकी बातें थीं, तो जो मज़बूत ईमान वाले थे तो वो देखिए उन पे तो कोई असर नहीं होगा, है ना? मगर जो कमज़ोर ईमान वाले हैं, उनकी जो ये यहूदियों की जो चालों पे वो ज़रूर मुतासिर होते थे ना। उन्होंने उस काम में इस तरह से एक चाल बनाई, तो जो चाल का ज़िक्र यहाँ पे हो रहा है कि आयत नंबर 72 में, कि बाज़ अहले किताब ने कहा, जो कुछ मुसलमानों पे उतरा, यानी कि बाज़ अहले किताब की बात हो रही है कि ये कहते हैं कि जो है जब यहूदियों ने देखा कि इस्लाम जो है फैलता जा रहा है और वो जो एक दफ़ा मतलब एक दफ़ा जो एंटर होता है ना, कलमा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोबारा अपने दीन पे वापस नहीं आता, जो छोड़ा तो छोड़ा। तो उन्होंने ये सारे हालात देखते हुए, अब उनको आपको पता है हसद तो था ही उनको, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम उनको एक शरारत का ज़िक्र समझिए ना, एक मुनाफ़िक शरारत जो है ना शैतान ने उनके दिमाग में डाली, एक शरारत बनाई कि ऐसे करो कि हम लोगों के बीच में जाएँगे, उनके बीच में कलमा पढ़ेंगे, उन जैसे बनेंगे, रसूल अल्लाह के करीब रहेंगे, उन्हें अपना दोस्त ज़ाहिर करेंगे और अंदर से जो है ना उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप तो अब ये अमल समझ गए ना, पक्का-पक्का मुनाफ़िकों वाला अमल था ये उनका। तो अब ये उनके शैतानी दिमाग ने ये एक प्लान बनाया कि उन यहूदियों के लिए जो है ना, एक लीडरों ने क्या किया, कुछ आदमी इस पर्पस के लिए, इस काम के लिए उन्होंने तैयार किया कुछ लोगों को। और इस बात के लिए तैयार किया कि पहले अपने आप को वो ईमान, इस्लाम जैसे होते हैं ना, इजहार ऐलान करेंगे, मुसलमानों के अंदर शामिल होंगे और फिर जो है उसके बाद क्या करेंगे, उनके दरमियान रहेंगे और फिर कुछ खराबियों का ज़िक्र करके अलहदा हो जाएँगे। तो इससे देखिए जो इनकी जो शैतानी चाल थी ना, जो बाज़ लोगों ने यहाँ पे बात है ना, बाज़ अहले किताब ने कहा, तो इनकी जो शैतानी जो ये चाल थी,
शैतानी जो इनका दिमाग था, तो उससे जो उनको ये फ़ायदे नज़र आए ना कि हम ये काम करने से क्या-क्या फ़ायदे हमको मिल सकते हैं। तो इंसान पहले प्लान बनाता है। तो उन्होंने कहा ये जो कमज़ोर ईमान वाले हैं ना, उनके दिलों में क्या होगा, शक पड़ जाएगा, वो डामाडोल हो जाएँगे और इस्लाम पे से ना उनका जो एक एतमाद है ना, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लोगों के दिलों में एक होता है ना, वसवसे से आ जाएँगे और फिर वो कहेंगे कि इस्लाम में देखो कुछ तो ख़राबी है, यानी कि जब लोग उनके एंटर होंगे नेक बन के, इस्लामी मुसलमान बन के, फिर जब निकल जाएंगे तो लोगों के दिलों में बात आएगी कि इस्लाम में तो कोई ज़रूर कुछ ऐसा ना क्यों ख़राबी है कि देखो इतने पढ़े लिखे लोग, ये अहले किताब, इनकी तो पूरी हिस्ट्री है, ये तो पूरा जानते हैं किताब को। अब ये लोग जो हैं एंटर हुए हैं इस्लाम में और ये लोग फिर दोबारा निकल गए हैं, तो ज़रूर इस्लाम में कोई ख़राबी होगी। तो करीब आके वापस चले गए। और फिर इनका एक और जो शैतानी दिमाग ने उनकी तदबीर जो ये की थी ना, उन्होंने कहा इस तरीके से क्या होगा कि वो अपनी कौम को, यानी कि अहले किताब के ही लोगों में जो एक हो रहा था ना कि एक बात जब मशहूर होती तो लोगों के दिलों में क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, एक एक ख्वाहिशात, एक जोश आ रहा होता है कि हम भी तो देखें कि कैसा है ये इस्लाम, क्या बात कर रहे हैं नबी आके। तो उन्होंने कहा जब हम ऐसे तरीके अपनाएंगे ना, तो हमारे लोगों को भी जो है ना इस्लाम से हम क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो वो सोचेंगे कि देखो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग इस्लाम में गए थे, इस्लाम को देखा, उसमें रहे और फिर देखो छोड़ के आ गए, तो ज़रूर क्या होगा, उनके रुझान और उनके जो इस्लाम की कशिश उनके अंदर पैदा हो रही है ना, जो वो महसूस कर रहे हैं, वो क्या है, वो उससे कमी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ज़रा यहूदियों के क्या किस्म किस्म के बातों को डीप डाउन सोचते हैं वो। और ये बड़ी अहम आयत है, देखिए ये इतनी अहम है कि कुफ़ार के बारे में समझाया है अल्लाह ने हमें कि उनके प्लान्स को गौर करो, उनको उनको देखो कि वो किस तरह प्लानिंग करते हैं तुम्हारी ईमान को ज़ाया करने के लिए। और आप ये देखें कि इन्होंने हर तरह से मुसलमानों के लिए लड़ाइयाँ की हैं, जिहाद किया है, कहो जंग की है। 1400 साल से वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, है ना? और अभी ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, जब तक क़यामत नहीं आएगी ये हमारे पीछे ही पड़े रहेंगे, कि आज भी वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो देखें आज भी वो हमें ऐसे-ऐसे बातें करते हैं, जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो उससे ज़रूर मुतासिर होते हैं, ऐसी-ऐसी बातों को शोशा छोड़ते हैं कि अरे! ये क्या तुम 1400 साल पहले की इतनी ओल्ड किताब तुम आज तक लिए बैठे हो। आपने ये अल्फ़ाज़ हमारे मुसलमानों के मुँह से भी सुना होगा कि वो भी ऐसी बातें करते हैं कि अरे ये 1400 साल पुरानी किताबें थोड़ी ना आज तक सही होगी। तो ये शोशा कहाँ से आया? ये शैतान ने उनके ज़रिए हम तक पहुँचाया कि तुम आज तक लिए बैठे हो, ऐसी बात करते हो, बहुत बड़े ना, मतलब ऐसी-ऐसी बात हमको करेंगे जैसे बड़े वो पढ़े लिखे हैं और हम जाहिल हैं। यानी कि वो हमको ऐसा ट्रीट करते हैं कि हम लोग जो है ना बिल्कुल ऐसी से हैं, हमें कोई इल्म नहीं है, हम लोग 1400 साल पुरानी किताब की पैरवी कर रहे हैं, हम लोग बैकवर्ड हैं। ऐसा हमको ना एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। हम लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, मुसलमान कौम को अपनी किताब की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनके पास, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसको वो इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे हैं। पढ़ते भी हैं तो नाजरा पढ़ते हैं, दिलों में वो बात नहीं उतरती, सिर्फ ज़बान की हद तक, सवाब की हद तक होती है। तो और फिर क्या करते हैं, इनमें एक और शोशा क्या छोड़ते हैं, औरतों को उन्होंने जो औरतों को निशाना बनाया कि ये हाय कितना जुल्म हो रहा है औरतों पे, इस्लाम ने तो उनको को डिग्रेड कर दिया है, इस्लाम ने उन पे तो जुल्म कर दिया है, मर्द को ख़वाम बना दिया है, औरतों की गवाही दो औरतों की होती है, उनकी तो वो ये है, उनका तो साथ ये है। और मतलब इतने तरीके से है ना कि तुम्हारी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, आओ देखो हम तुम्हें इज़्ज़त देंगे। इस तरीके से उन्होंने इतने प्लान किए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी रिसर्च करके काम किया है ये यहूदियों ने, अहले किताब ने, ऐसे मामूली नहीं है। और आज हम देखें तो वो, अगर आप भी महसूस करें तो वो काफ़ी कामयाब नज़र आते हैं। आज के मुसलमानों को देखिए क्या है, गफ़लत, गफ़लत, लाइल्मी, दीन से दूरी, खाली आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, जिन्होंने दावत दी है आपने कुरान की क्लासों में, आइए आप लोग खुद पर्सनल आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि लोगों के अंदर क्या है, कितना रुझान है अपनी किताब के लिए, है ना?
تو دین سے دوری ہے، لا علمی ہے، اور کچھ نہیں، خالی بس ان پہ الزام لگاؤ کہ وہ ان کے ایجنٹ ہیں، وہ انہوں نے کیا، بس دوسروں پہ الزام تراشی کرو اور کفاروں کے لیے بد دعائیں کرتے رہو کہ ان پہ یہ ہو جائے ان جائے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایسا کریں گے، اللہ نے تو ہمیں قرآن میں بتا دیا، آج کی آیت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی تو خواہش ہی یہی ہے کہ وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح اپنے دین سے پھیر دیں۔ اللہ نے کہا وہ تو کریں گے، اب ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم، اللہ نے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور پھر صرف اپنے آپ کو نہیں بچاؤ بلکہ دوسروں کو بھی دین میں اپنا ہمیں لانا ہے، ہمیں ان کو دعوت دینی ہے، کیونکہ آپ نے ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اور پھر اپنے دائرے سے نکل کے ہمیں اڑوس پڑوس اور پھر دوسرے نان مسلمس کو بھی دعوت دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل تو اپنے چال میں کامیاب ہے، مگر ہم مسلمان اپنا کتنا ورک کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو کہ وہ کریں گے، مگر اب ان کی چال کیا تھی، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم دن چڑھے آنا اور پھر نکل جانا۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، جس کے دل میں ایمان اچھا مضبوط ہے نا، جیسے صحابہ تھے یا اور بھی لوگ تھے، ان کو تو انہوں نے تو اسلام کو نا حق جان کے قبول کیا تھا، مان کے، دل سے مان کے قبول کیا تھا، ان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا تھا نا، لوگوں کے لیے تھوڑی آج یہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کل ہو گیا، پرسوں ہو گیا، اس طرح تھوڑی نا کوئی اپنے ایمانوں کو بیک اپ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تو سمجھ کے بوجھ کے وہ کرے، تو ان کے ایمان میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ جب اہل کتاب کے لوگ داخل ہوتے ہیں اسلام کے اندر تو وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو اچھی بات ہے، ان کو حق کی پہچان ہوئی، اور ان کو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو ہدایت ملی، حق کی آئے۔ مگر جو کمزور ایمان والے نا، جن کا، جو اہل کتاب جن کو ٹارگٹ بنا رہے تھے، جو کمزور ایمان والے ہیں، وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ اسلام میں آئے تو یہ دین اسلام تو ٹھیک ہی نہیں لگتا کہ یہ کیسے واپس چلے گئے ہیں، ہے نا۔ اگر وہ لوگ آتے ہیں، کوئی اچھے اسٹیٹس کے امیر لوگ انٹر ہو رہے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اگر قرآن میں اور اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاں ہم لوگ صحیح کلاس لے رہے ہیں، واقعی ہمیں لینا چاہیے۔ اور اگر وہ لوگ کلاسیں چھوڑ کے چلے جائیں، وہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، تو جو کیونکہ کمزور ایمان والے ہیں ان کے اندر وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ دین اسلام ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، تمام طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کے لیے اب تک ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کی نہ ان کے دل میں عظمت آئی ہے، نہ اللہ کا وہ عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہے، نہ رسول کی عظمت بیٹھی ہے، نہ اللہ کی، نہ اللہ کے کلام کی، نہ رسول اللہ کی، انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ ان کے دل میں ابھی بھی جو ہے نا وہ دنیا کی عظمت زیادہ ہے، کہ دنیا پرائورٹی ہے اور دین جو ہے وہ پیچھے ہے۔ تو غالب تھی دنیا، ان پر غالب تھی، تو وہ اب بھی جو ہے نا اب تک اسی لیے جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہی رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر ابھی ان کو راسخ ہی نہیں ہوئے، ان کے دل جمے ہی نہیں، ان کے دل ابھی تک جو ہیں وہ دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے، اسٹیٹس کے پیچھے، انہی کے پیچھے ابھی تک وہ گردش میں۔ تو ایسے لوگوں کو اسلام میں آتے ہی دیکھ کر ان کا، جب ایسے لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس قسم کے لوگ جب ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا، ان کے بھی ایمان کو سہارا ملتا ہے، اور ان کی ایمان میں تھوڑی تر و تازگی آتی ہے، لوگوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اسلام کی کامیابی دیکھیے حق کی وجہ ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ فلانے اسٹیٹس سے یا ادھر سے ادھر سے، کوئی ڈاکٹر اگر کلاسیں لے رہا ہے تو بہت اچھا ہے، واقعی صحیح ہے، اگر کوئی غریب لے رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، یہ میٹر ہی نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی کامیابی حق کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ایک بھی قبول نہ کرے، ہماری کلاس میں کوئی ایک بھی نہ آئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ قرآن صحیح نہیں ہے، کہ لوگ نہیں آ رہے، نہیں، حق
کی وجہ سے لوگ قبول کرتے ہیں، فرق نہیں ہے، بلکہ دیکھیے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی قبول نہ کرے۔ فرعون نے اسلام قبول نہیں کیا، فرعون کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا زبردست انٹیلیجنٹ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا فرعون، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، جو ان کی دعوت تھی، کیا وہ ناکام ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آج سب جانتے ہیں کہ فرعون کا انجام کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کہاں پہ گئے اور فرعون کہاں گیا ہے۔ تو نہ تو حق ہی ہے۔ اور آپ اسی طرح دیکھیں ابو جہل، ابو لہب نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ کیا رسول اللہ کا پیغام کیا حق نہیں تھا؟ بالکل حق تھا۔ تو اب انہوں نے جو یہ بعض لوگوں نے سوچی سمجھی چال جو انہوں نے چلی تھی نا، تو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں، تو یہ جو ان کی یہ پلاننگ تھی، تو جب وہ لوگ اسی طریقے سے کرتے مسلمانوں کے لیے، تو وہ ساتھ میں جو کمزور مسلمان کو کہتے کہ دیکھو وہ آتے، دن چڑھے آتے اور اسلام میں چند دن رہتے، وہ کہتے اوفو کتنے دیکھو مشکل احکامات ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ایکسپوز کر رہے ہیں، تو مسلمانوں سے کہتے ان کو تو پتہ چل جاتا کہ کون کتنا ویک ہے۔ انسان کے اعمال سے تو ظاہر ہو جاتا ہے نا کہ اپنے ایمان میں آپ کتنے مضبوط ہیں۔ تو وہ کہتے کتنے مشکل اعمال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اوفو اللہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیسا ایک انسان ایسے کام کر سکتا ہے؟ ایسے بہانے بنا کے وہ لوگ نکل جاتے۔ تو پھر ان کے دل میں جو کمزور، جن کے دل ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، کمزور ہیں، تو وہ جو ہیں وہ تو وہ ہو جاتے، اور جن کے دل میں ایمان کی مضبوطی تھی ان کو تو افسوس آتا ان کے جانے پہ، کہ دیکھو ان کی محرومی پہ، کہ کیا بدقسمتی ہے کہ ہدایت کے قریب آئے، اتنے قریب آئے، لیکن ان کی بدقسمتی، ان کی محرومی، کہ دیکھو ہائے افسوس کہ کتنا بڑا خزانہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ ایمان والے لوگ افسوس کرتے ہیں، مگر جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا جانا، ایسے لوگ جب نکل کے جاتے ہیں تو ان کے جانے سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، ان میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیوں چلے گئے، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی محفل اور اسلام کو چھوڑ کے چلے، کیا اسلام میں کچھ کمی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو سمجھایا ہے اس آیت میں، رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ نے سمجھایا ہے کہ ان کی چالوں کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، کہ وہ تم سمجھو ایمان والوں کی مضبوط، اپنے آپ کے ایمان کو مضبوط کرو اور ان کی چالوں کو سمجھو۔ تو بعض اہل کتاب نے کہا جو کچھ مسلمانوں پہ اترا ہے اسے مان لو، دن چڑھے اور مکر جاؤ آخری دن شام کو، شاید کہ وہ پھر جائیں۔ تو کہ اب یہاں جو ذکر آیا نا صبح اور شام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے صبح آئے، انٹر ہوئے صبح کے ٹائم پہ، اور شام کو جو ہے وہ مغرب ہونے تک وہ نکل کے چلے گئے، نہیں، ایسا ہی ایک بات کرنے کا اسٹائل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان میں شامل ہو، ایک دو مہینے، ایک ہفتہ یا دو چار دن، ایک ہفتہ رہو، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو، اظہار کرو، رسول اللہ کے قریب آؤ، ان کو ظاہر کرو کہ تم بہت غور و فکر کر رہے ہو اور تم بڑے اچھے انٹینشن سے آئے ہو، اور اس کے بعد جب ایک ہفتہ ہو جائے یا کچھ عرصہ ہو جائے تو تم پھر کیا کرو، اسی طرح بہانے بنا کے تم انکار کر دو۔ پھر اس سے کیا ہوگا، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے لیے ان کی چال جو ہے بڑا ہی ان کو نقصان دے گی۔ وہ تو یہی پلان کر کے تو آئے تھے، کیونکہ پہلے سے ہی وہ اہل کتاب سے امپریس ہیں۔ ہم لوگ آج کی بھی دنیا میں آپ دیکھیں ہم لوگ کتنا امپریس ہیں ان لوگوں سے نا، انہی کا پہناوا پہننا، ان جیسی چیزیں کرنے کے ہم بہت وہ ہیں۔ تو وہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واپس، جب یہ پڑھے لکھے لوگ، اب جب جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے، سب یہ واپس چلے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں جو نا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جاتا ہے، کہ نہیں کہ شک و شبہ وسوسہ آتا۔ تو جب اتنے عالم لوگ ایسی بات کریں گے تو دیکھیں نا ضرور کوئی بات ہوگی، اگر ٹھیک ہوتا تو وہ کیوں دین چھوڑ کے جاتے؟ تو یہ چیز جو ہے نا ان کے دل اور دماغ میں یہ خناس جو ہے نا بڑے چالاکی کے ساتھ ڈالا ہے۔
تو یہ ہم کو اپنا جو ہے نا بڑے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے پروردگار، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جو ان لوگوں کی چالیں ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور سبھی کو محفوظ رکھے۔ اب ہے آیت نمبر 73، اور ان کی جو اس کے سوا کسی کی نہ مانو جو تمہارے دین پر چلے، اور کہہ دیجئے بے شک یہ ہدایت اللہ ہی کی ہے، مل گیا کسی کو، اور جیسا کچھ تمہیں ملا یہ یا وہ غالب آگے تمہارا رب کہ بڑائی ہے ہاتھ اللہ کی، وہ دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ گنجائش والا خبردار ہے۔ تو اب یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو پھر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہودیوں کی چالوں کو دیکھو، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے ایک گروپ تیار کیا تھا جس مقصد کے لیے مسلمانوں کے درمیان بھیجا تھا، ان کو یہ اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ یاد رکھو تم مسلمانوں کے درمیان تو جا رہے ہو، ان کے درمیان اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، ان کی باتیں سن رہے ہو، مگر ان کو خصوصی طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ان کے درمیان جا کے ان جیسے نہیں بن جانا، ان کی باتیں نہیں سننے لگنا۔ ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے یاد رکھنا ہے کہ ان کی باتوں میں تمہیں نہیں آنا ہے، ان کی باتوں کو تم نے قبول نہیں کرنا ہے، بس ایک کان سے سننا، ایک کان سے نکال دینا ہے، اور اسلام کی باتوں کو تم سنو گے، اظہار بھی کرو گے، مگر یاد رہے کہ اپنی ہی بات تمہیں ماننا ہے، اپنے دل دماغ میں یہی رکھنا کہ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی ہے، کیونکہ ہم نہیں سنتے کہ یہی ہم گمراہی میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ جو بات تھی نا کہ کسی کی نہیں سننا، اپنی ہی رہنا، یہی ایک واحد جڑ ہوتی ہے یہودیوں کی، جو وہ گمراہ ہوئے ہیں نا۔ حالانکہ دیکھیے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ جا رہے ہو وہاں جا کے علم حاصل کر رہے ہو، اگر کوئی اچھی بات تمہیں لگے تو ہمیں بھی بتانا ہے نا، یہ بات ہونی چاہیے تھی کہنے کی۔ حالانکہ یہ کہنا، لیکن تم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جاؤ گے، اگر کوئی اچھی بات ہو بتانے کے بجائے اس کے کہ خود قبول کرنے کے، نہ خود قبول کرنا ہے نہ ہمیں بتانا ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پہ ٹوک دیا، اللہ نے ہمیں یہاں وارننگ دے دی، ہمیں بتا دیا، حقیقت کھول دی، ان کا جو راز تھا، ان کی جو سازشیں تھیں، اللہ نے قرآن میں اوپن کر دی کہ دیکھو یہ کس قسم کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، ہے نا۔ تو اندھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو بتا رہے ہیں یہودیوں کو، کیا تم لوگ اندھے بہرے ہو گئے ہیں؟ کیا تم لوگ کو سمجھ نہیں ہے کہ اچھی بات کہ وہ انسان سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اندھے بہرے ہو گئے ہو، غور سے سننا نہیں چاہتے ہو، اور نہ ہی سننا چاہتے ہو، نہ ہی تم قبول کرنا چاہتے ہو۔ اب اللہ آگے کہہ رہے کہہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، یہ سب کچھ کے لیے ہے، کسی اور کو کیوں مل جائے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو کہتے ہو کہ اپنے سوا کسی کی بات نہیں سننا، ہے نا، تم تو یہی ان کو سکھا پڑھا کے بھجا رہے ہو، کسی کی بات نہیں سننا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بات نہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ یاد رکھو، اسی ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ کوئی بھی پیغمبر لائے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام لائے، عیسیٰ لائے، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کوئی بھی پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آئے تو ہدایت وہی ہے، ٹھیک ہے۔ نجات کا ذریعہ صرف خدا کی راہ ہے، خدا کی ہدایت ہی ہے، رہنمائی ہے، اسی کی پیروی ہے، نہ کہ یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، یا جو ہے تم یہ نا ہم نے پچھلی بقرہ کی یاد کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا نہیں، نہ یہودی نہ نصارہ، بلکہ جو وقت کا پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے تم نے وہ سننی ہے، وہ ہے ہدایت۔ اور آگے ان کا کیا جواب دیتے ہیں یہ یہودی، کہتے ہیں کہ کیوں مل گیا جیسا کہ تمہیں ملا تھا، وہ تم پر کیوں غالب آگے تمہارے رب کے آگے۔ تو اب یہ ان کی باتیں سنیے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ایسا نہ ہو، کیوں ان کے دل میں ڈر ہے، کیا وجہ سے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سننا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت تمہارے پاس ہے اللہ نے اب
ایسا نہ ہو کہ تم سے لے کے انہیں دے دے، ان کو یہ ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت تمہارے پاس ہے اب اللہ کسی اور کو نہ دے دے۔ ان کو یہ ان کے دیکھیے نا خود نافرمانی کرتے تھے تو ان کے دل میں ڈر تو تھا ہی۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس عہد کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اب اللہ آگے بات مکمل کرتے ہیں، تم پر کیوں غالب آ گئے تمہارے رب نے کے آگے تو کہہ دو بڑائی اللہ ہی کے ہاتھ میں، جس کو چاہے وہ دیتا ہے، اللہ بہت گنجائش والا ہے اور خبردار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جس عہدے کے کو تم بچانے کی کوشش کر رہے ہو نا کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ آنر نہ چلے جائے، تو جس کی یہ تم بچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہو اور ڈرتے ہو، تمہارے اندر ڈر ہے کہ کوئی تمہارے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے رسول اللہ کے بارے میں حق بات پتہ نہ چل جائے، تمہارے لوگوں کے منہ سے نہ نکل جائے، تمہیں یہ ڈر ہو رہا ہے، تم اپنے عہدے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو مسلمانوں کے آگے، ایسے نہ ہو کہ کوئی راز کھل جائے اور مسلمانوں کے آگے تم قیامت میں جو تمہارے خلاف حجت ہو جائے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے، یاد رکھو کہ تم تو بڑے بچانے کی کوششوں میں ہو، تمہاری یہ بس کی بات نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ کس کو کیا عطا کر دے۔ تمہاری طرح اللہ تعالیٰ ایسا خشک دل رکھنے والا نہیں ہے کہ ان کو دو ان کو نہیں دو، حسد جلن کہ ہماری چیز ان کو نہ مل جائے، اتنا ان کے دل میں جو خشک دل تھی، اللہ نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ وسیع علم والا ہے اور اس کا علم بڑا ہے، وہ وسعت والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑے علم والا ہے۔ آگے آیت نمبر 74 کہا جا رہا ہے جس پر چاہے اپنی مہربانی خاص کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا عظیم ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے جو برتری اس کو حاصل تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے مسلمانوں کو اب اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے نا مسلمانوں کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو جو اہل کتاب کو، جو یہودیوں کو جو برتری ان کو حاصل تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں سے چلی جائے، اس لیے وہ رسول اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، نہ مانو نہ ہماری برتری جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے، وہ جس کو چاہے وہ چن لے، ہے نا۔ اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کے فیصلے تمہارے فیصلوں کی طرح تعصبات پہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرح پک اینڈ چوز نہیں، اللہ کے پاس حکمت ہے، اللہ علم والا ہے، وہ بڑے فیصلے کرتا ہے اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی گنجائش، جسے تم دوسروں کی گنجائش ہی نہیں رکھتے نا، مگر اللہ بہت وسعت والا ہے اور اللہ کو علم بھی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو معلوم ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور کس چیز سے اس کو چھیننی ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے اور کیا چیز نہیں چھیننا ہے، کسی کو کیا دینا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ جب بھی دیکھیے آخر میں اس قسم کے ورڈ آتے ہیں نا، جیسے ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا واسع علیم ذو الفضل عظیم، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی جب ایسے بڑی بڑی ناموں کا اینڈ اپ ہوتا ہے تو یہ بات کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے نا، کہ ہم بات کو اور اچھے اس پہ اللہ کا اور سمجھیے نا امپورٹنس آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور کھل کے بتاتے ہیں کہ تم نے جو ہے اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے لیے خاص کر دے پروردگار۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا فضل جیسے تھا نا، اللہ کا فضل جو ہے نا چننے سے، اللہ کا فضل لینے کے لیے اس کی رحمت کو پکارنا پڑتا ہے، ایسی اللہ کا فضل نہیں آ جاتا، اس کی رحمت کو پکارنا چاہیے، اس کے جو ہے ہمیں اس کے ہم قریب اگر ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو۔ اور اللہ نے کہا نا ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے، تو اللہ سے ہمیں ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہر کوئی دیکھیے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں، وہ بھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کس کو سنے کس کو نہ سنے۔ تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ مجھے حق پہ جما دے، یا اللہ میں اللہ والی بن جاؤں، اللہ میں لوگوں میں مجھے اللہ والے لوگوں سے ملا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک وقت تھا، دیکھیے بنی اسرائیل پر بھی اللہ کا کتنا فضل تھا، ہے نا، کتنا فضل تھا، ان کو تمام جہان والوں کے اوپر جو ہے نا اللہ نے فضیلت دی تھی،
کتنا، اور آج دیکھیں ان کی نافرمانی سے، ان کے ساتھ ان کی ہٹ دھرمی، ان کی نافرمانی سے ان کا حال کیا ہوا، اللہ نے بار بار ان کو کتنے وعید سنائی ہیں، حالانکہ کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے پاس، ان کو جو ملا تھا ہدایت، نبوت. دیکھیے کسی امت میں نبی کا آنا، لوگوں کو پیغام دینا، اور اپنے ان کو شرک اور بدعات سے بچانا، ایک میسیج اللہ کا، یہ بہت بڑا فضل ہوتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب یہ فضیلت اللہ نے امت مسلمہ کو دی ہے، الحمدللہ، ہے نا. تو اللہ کی مہربانی ہے جس نے یہ عطا فرمائی ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی خاص کر لے، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا فرما دے. کیونکہ دیکھیے مسلمانوں سے اپنے علم کو اگر ہم وہ چھپائیں گے، جس طرح وہ چھپانا چاہ رہے تھے، جو تمہارے پاس علم ہے، تو جو مسلمانوں پہ ہے نا، ہر دیکھیے اگر ہم ایسے کام کریں گے جو انہوں نے کیے تھے، تو پھر ہمارا کیا فائدہ پھر امت مسلمہ کا، اگر ہم بھی ان جیسے بن جائیں، علم حاصل کر کے کسی کو آگے نہ پہنچائیں، لوگوں کے ہم فائدے کے لیے نہ بن سکیں، تو ایک حجت قائم ہو جاتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے نوازے. آیت نمبر 75 ہے. اور اہل کتاب میں بعض وہ ہیں، اگر تو ان کے پاس ڈھیر سالہ مال امانت رکھا ہے تو تجھے ادا کر دیں، اور بعض ایسے ہیں کہ تو ان کو پاس ایک اشرفی امانت رکھیں تو تجھ کو ادا نہ کریں جب تک کہ تو ان کے سر پر کھڑے نہ رہے. یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر امی لوگوں کے حق مارنے پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اب ان کی ایک اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ان کی، یعنی کہ اب اس میں بھی دیکھیں بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے بھی بعض، نہیں کہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. اب اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ جو ہے تمہاری امانت فوراً پوری کی پوری لوٹا دیں گے. مگر کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کو امانت لوٹائیں تو آپ جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں کہ میرا قرضہ واپس کرو، اگر تم ان کے سر پہ نہیں پہنچ رہے تو وہ تمہارے کو دینے والے نہیں ہیں. مگر ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ اہل کتاب کا دیکھیے ایک ان کا جو ایک رخ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا اخلاقی برائیاں، اخلاقی پستی جو ہے نا کس طریقے سے آنا شروع ہو گئی. جب یہ وعدے کا پابندی نہیں کریں گے، امانتوں کو ضائع کریں گے، تو کیا ہوتا ہے اخلاقی پستی آنا شروع ہو جا رہی ہے. تو وہ ایک گروہ ہے جو ان میں بھی اسی طرح اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. مگر جب کسی قوم میں دیکھیے اخلاقی برائی معاملات میں، جیسے یہ ایمانداری، عہد، جس نے میں آپ کو بتایا جھوٹ، ناپ تول میں کمی، جب اس قسم سے جب آنے لگتی ہے نا، تو ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ کیسے تصور کر سکتے ہو کہ وہ تمہارے دین اور علم کے معاملے میں وہ حق بات کہیں گے تم سے، جو دنیا کے معاملے میں جھوٹ اور بددیانتی کر رہا ہے، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دین کو آپ کا معاملہ، آپ کو حق بات آپ کو پہنچائے گا نا. دنیا کے معاملے میں بھی وہ خیانت کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے یہ بات جو ہے نا اچھی طریقے سے ان کو معلوم ہے کہ جو ہے ناجائز طور پہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے. وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنی بری بات ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان بھی نہیں. تو جانتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کہہ رہے تم جانتے ہو سب کچھ، یہ تمام برائیاں. جب وہ یہ عمل کر سکتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی وہ کیا کریں گے؟ گڈمٹ کر دیں گے، ملا جلا کر دیں گے. اپنے فائدے اور اپنے جو عہدے کی جو باتیں ہیں نا، اپنے اس چیز کی باتیں بیان کریں گے، باقی نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول کا انکار کرنے کی ہمت دیکھیے، جو وہ لوگ اتنے ڈٹھائی سے اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے نا، وہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. یہ ان کے اندر سلولی اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی تھیں، تبھی تو جا کے انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے خواہشات کی پیروی نے کیا کیا کہ ایک تو انہوں نے یہ کام کیا، اور ڈٹھائی سے کیا بات کہتے تھے جب وہ مسلمانوں کا قرضہ
واپس نہیں کرتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، تو وہ کیا بات کرتے تھے؟ اس واسطے انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر امی لوگوں کے حق مارنے میں کچھ گناہ نہیں۔ اب امی قوم آپ کو پتہ ہے نا کہ قریش مکہ، کیونکہ وہ ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، تو یہ امی ان کا جو ہے ایک لقب پڑ گیا تھا۔ تو امی لوگوں کا اگر ہم تمہارا قرضہ نہ دیں، ہمیں تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو ہم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ اللہ نے کہا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے اللہ پہ رکھ دیا کہ ہم پر امی لوگوں کا حق ماننے میں کچھ گناہ نہیں۔ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں، اور کتنی ڈٹھائی دیکھیے اللہ پہ اتنی بڑی بات کر دی ہے۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی، دنیا کی ہرس نے انہیں اللہ ہی پر جھوٹ باندھ دیا ہے، کس قدر بڑائی کی ہے۔ اور عرب کے امی کا یعنی کہ جو ان لوگ کا مال جس طرح بھی چاہے بھائی تم استعمال کر لو، کوئی میٹر ہی نہیں ہے، اور جو غیر مذہب کے لوگ ہیں ان کے مال کو تم جس طرح سے استعمال کرو کوئی گناہ نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی ہے، کوئی ان کو ایسی بات اللہ نے نہیں کی ہے، اور ان کو اچھے سے معلوم تھا انہوں نے کیا کر رہے ہیں۔ یہود سمجھتے تھے کہ اللہ کی یہاں ان کا بڑا، وہ سمجھتے تھے ہم تو چوزن پیپل ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ یہی کہتے تھے ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوئے گا، ہم جو چاہیں، ہم اللہ کے لاڈلے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم تو سپیریئر ہیں، ہم غریبوں کے غیر مذہب کی ہم چیزیں کھائیں، چوری کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں پوچھنی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ ہے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 76، کیوں نہیں جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے وہ پرہیزگار ہے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں جو بلا آیا ہے نا، آپ لوگ آیتوں میں دیکھ رہے ہوں گے، بلا تو یہ دو معنی رکھتا ہے۔ تو اب یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ کیا مطلب میں تم کو پکڑ نہیں سکتا؟ کیوں نہیں؟ بالکل اللہ تم کو پکڑے گا اور تمہاری اس پہ سزا دے گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کیوں نہیں، مگر جو لوگ اللہ کا عہد پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں گے۔ اللہ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے، اللہ کے نزدیک وہ متقی ہیں، اللہ اپنے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے ان کی نافرمانیاں، غلط فہمی کو دور کر دیا کہ تمہارے اندر جو یہ خوش فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں نا کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم تو چوزن پیپل ہیں، اللہ نے یہاں کلیئر کر دیا ہے کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرے گا وہی کامیاب ہے۔ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا ان کی نافرمانی پہ۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا، ان میں سے اللہ ان سے ہی محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیے اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے بھی محبت کرے، اللہ اپنا فضل عطا فرمائے ہمارے اوپر، ہمیں بھی متقیوں والے کام کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 77، بے شک جو لوگ مول لیتے ہیں قرار اللہ پر، ان کی قسمیں مول تھوڑا، کیا ہے تھوڑا سا مال، ان کو کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اور نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ان کی طرف قیامت کے دن نگاہ کرے گا، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں جب اللہ ہی ناراض ہو جائے قیامت کے دن تو اسی پہ سارا آسرا ہے ہمارا، وہی نگاہ نہ کرے، وہی بات نہ کرے، وہی ناراض ہو جائے تو بتائے پھر رہ کیا گیا، انسان کیا کرے گا؟ کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اب یہودیوں کو یہ سنایا جا رہا ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا عہد آپ کو پتہ ہے نا، یہ لیا ہوا ہے بنی اسرائیل سے۔ اللہ نے عہد لیا تھا کہ جب میرا نبی آئے گا تو تم نے مدد کرنی ہے۔ اب آیت نمبر 81 میں نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ وہ عہد بھی آئے گا۔ تو اللہ سے وعدہ کیا، قسمیں کھائی تھی کہ اللہ کے رسول کی ہم مدد کریں گے، ہے نا؟ تو اس کے بعد کیا انہوں نے عہد کو توڑ دیا، پھر اپنے وعدے میں دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف زبانی باتیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا متقی بنا لینا کپڑوں سے، زبان سے، اور دل اتنا گندا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے ایسا نہیں چاہیے انسان، ہے نا؟
کچھ نہیں، بلکہ اللہ اخلاق کو دیکھتا ہے، تمہارے وعدوں کو دیکھتا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ وعدوں کی پورا کرنا کتنا ضروری ہے، عہد پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا سب کچھ نہیں کیا تو اللہ نے کہا جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے اقرار اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، تھوڑا سا مول یعنی کہ اللہ کے عہد کو توڑا اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ اللہ نے کہہ دیا کوئی حصہ نہیں ہے، جانتے بوجھتے انکار کیا، اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ تم اللہ پہ بات کرو، بہت بڑی سزا ہے اس کی، بہت بڑی سزا ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کریں، اللہ نے ان سے کہا میں بات ہی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے ان سے، ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، یہ ان کو نہ ان کو پاک کریں گے ان سے اپنے اوپر۔ دیکھیے انہوں نے اتنی حرکتوں سے تمام امید کے جو دروازے تھے نا وہ تمام اپنے اوپر بند کر دیے۔ اور آپ دیکھیے یہ پاک کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تزکیہ ہے، جو تمہارے اخلاق کا، تمہارے دل کا، نفس کا جو تزکیہ ہے وہ صاف ستھرا ہونا ہے، انسان کو نا دنیا میں یہ کرنے کا کام ہے۔ یہ آج آپ کو مجھے اپنے دل کی بیماریاں، گندگی، حسد، بغض اور یہ جتنی قسم کی جھوٹ، جتنی قسم کی گندگی ہمارے ذہن اور ہمارے دل میں نا، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کو صفائی کریں۔ انسان کو دنیا میں وقت اس لیے ملا ہے کہ انسان کی صفائی کر کے جنت والا بن گیا ہے، آخرت میں تھوڑی یہ پاکی ہوگی۔ یہ انہوں نے اپنا یہ موقع ضائع کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اپنے نفس کی پاکیزگی کریں۔ اس پاکیزگی کے لیے ہمیں قرآن ضروری ہے، قرآن ہمارے ان چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں یہ ان کے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے جرم ہیں جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا گیا ہے ان کو۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے پروردگار۔ اب آیت نمبر 78، اور ان میں سے ایک فریق ہے جو وہ زبان موڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب میں ہے حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے کہا ہے حالانکہ وہ اللہ کا کہا نہیں ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان بوجھ کے۔ اللہ کی پناہ۔ پھر دیکھیے اللہ نے وہی کہہ رہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نا ان میں سے ایک فریق ہے جو زبان موڑ کر کتاب پڑھتے ہیں، یہ ہم پچھلے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے ہیں۔ تو دیکھیں تبدیلیاں دو طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ ایک تبدیلی تو یہ ہے نا کہ سامنے جو ہے، جب سامنے یعنی کہ جو ایک تبدیلی ہے کہ جو بنی اسرائیل نے توریت میں کر دی تھی، اپنی نفس میں جو گراں گزرتا تھا وہ آیتیں بدل دیتے تھے پیسے لے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اور ایک وہ والا ہے کہ آپ درس دے رہے ہیں بالفٹ اور سامنے جو ہے نا وہ کمزور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سیدھے سادے لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ اپنی مرضی سے نا معنی تبدیل کر دیں، آپ اپنی مرضی سے جو کچھ بھی چاہیں تبدیل کر کے ان کے سامنے سٹوری رکھ دیں، جھوٹے قصے سنا دیں، وہ بیچارے سامنے والے تو آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں یہ صحیح۔ تو یہ بھی ایک تبدیلی ہے۔ اور بعض دفعہ دیکھیے ترجمہ انسان تبدیل نہیں کرتا، اس بات کا مفہوم بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ سے حق بات کوئی سن کے آتے تھے تو اپنے علماؤں سے پوچھتے تھے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ بات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے علماؤں کو ٹیکنیکس آتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی بات پہنچانی ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے ایک فریق وہ جو زبان موڑ کے بات کرتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا وہ ہر قسم کی نشانیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے تعلق جڑتا تھا مکے سے، وہ ہر طرح سے توڑنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جو مروہ کو موریا بنا دیا ہے نا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ اس کو انہوں نے کسی طرح مٹانے کی کوشش کی کہ پتہ چلے کہ وہاں ہوا ہی نہیں ہے۔ اور بیت العیل یعنی کہ ان کے جو توریت میں بیت العیل یعنی کہ ایل کہتے ہیں اللہ کو، ایل یعنی کہ گھر، اللہ کا گھر، تو انہوں نے کیا کیا اس کا نام بدل دیا، اس کو جو ہے مکے کی بجائے شام میں ڈائریکشن بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے آپ کو پتہ نا رائنا ہم نے پڑھا تھا، اس کو انہوں نے بدل کے کیا تھا، تو مطلب بہت چیزیں انہوں نے بدلی تاکہ لوگ جو ہے نا کنفیوز رہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ ان میں سے
ایک فریق وہ زبان موڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم جانو کہ وہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں اپنی منہ میں باتیں جو ہیں وہ کہہ دے رہے ہیں، وہ حق بات نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کتاب میں نہیں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ نے کہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا کہا نہیں ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جان کر کرتے ہیں، اور ان کو سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 79، اس میں کہہ رہے ہیں کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور پیغمبری دے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسے کہ تم کتاب سکھاتے تھے، جیسے تم اسے آپ بھی پڑھتے تھے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت دے، پیغمبری دے، اور وہ یہ کہے کہ وہ میری ہی پیروی شروع کر دو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ خاص کر بنی نصارہ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اللہ کی عبادت کے بجائے، اللہ نے اس کو چوز کیا، اللہ نے بنایا، وہ اللہ کی عبادت کی بجائے وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرنا شروع کر دو، ہے نا؟ کسی پیغمبر کی دعوت یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا پیغمبر کی دعوت ہمیشہ توحید کا پیغام ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے نا تو سمجھ جاؤ کہ یہ حق بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی تہمت جو ہے نا انہوں نے ایک پیغمبر پہ لگا دیا، لوگ کسی چیز سے باز ہی نہیں آتے ہیں۔ آج بھی توریت انجیل میں توحید کی دعوت ہے، اور اس میں جو ہے ہم ابھی بھی یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ساری زندگی اللہ کی بندگی کی بات کرے اور جاتے جاتے وہ یہ کہے کہ تم میری بندگی شروع کر دو؟ اللہ کے پیغمبر ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، وہ توحید پر ہوتے ہیں اور توحید ہی کی وہ جو ہے نا وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور اس آگے کہا ہے لیکن تم اللہ والے ہو جاؤ، جیسے کہ تم کتاب سکھاتے تھے، جیسے کہ تم اسے آپ بھی پڑھتے تھے۔ تو اب یہاں ان کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے نا ایک پیغمبر، ایک کتاب رکھنے والا، حکمت کی باتیں بتانے والا اگر تمہیں دعوت دے سکتا ہے تو اس بات کی دعوت دے گا نا، یہ تھوڑی کہے گا کہ میری پیروی کرو مجھے خدا بنا لو، بلکہ یہ کہے گا کہ اے اہل کتاب خدا والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم بھی تو کتاب پڑھتے تھے نا، پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، تو تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تم اب میرا ساتھ دو، اللہ والے بن جاؤ، تم کو یہ بات اب قرآن پڑھنے پڑھانے سکھانے میں حاصل ہوگی۔ ایک نبی یہی چاہے گا نا کہ میں تم کو جو دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھ مددگار بن جاؤ، تم بھی تو توریت انجیل پڑھتے رہے ہو نا۔ تو یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سکھاتے تھے، اب جیسے کہ تم اسے آپ بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ اب قرآن جو تم پڑھ رہے ہو آج کل، جو قرآن بھی تمہیں یہی بات بتا رہا ہے۔ اب 80 یہ لاسٹ آیت ہے، اور تمہیں یہ نہ کہیں کہ ٹھہراؤ فرشتوں کو، نبیوں کو اللہ کا اللہ کے رب بنا لو، کیا تمہیں کفر سکھائے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی لوگوں کو یہ تعلیم کبھی بھی نہیں دے گا کہ فرشتوں کو، نبیوں کو خدا بنا لو، رب بنا لو۔ کہ جیسے دیکھیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور جو ہے یہودیوں نے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی تو ایک حصہ بنا لیتے نا عیسائی، اور مشرکوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، یہودیوں کے گروپ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں کون سا نبی یہ بتا رہا ہے؟ اور ارباب یعنی کہ رب بنا لی سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے، دیکھیں کہ وہ ان کی ہی نہ سنیں، اپنے بھی تو عقل انسان استعمال کرے نا، کہ نبی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا تمہیں کفر سکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا وہ تمہیں ایسی باتیں سکھائے گا؟ تو جب فرشتہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو تمہارے یہ پتھر، یہ بت، یہ تمہارے سلیب، لکڑی کا جو سلیب ہے عیسائیوں کا، یہ کیسے تمہارے خدا بن گئے؟ یہ بتاؤ ذرا، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ابتدا میں اللہ والا مسلمان توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور جب لوگ قبول کر رہے ہیں
تو قبول کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے قریب آ رہے ہیں، شرک اور کفر سے دور جا رہے ہیں، ان تمام محنت کے بعد اب اس کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیسی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں کفر سکھائے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تمہیں جب تم دین حق پہ آ گئے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اس کے باوجود کیا وہ تمہیں یہ بتائے گا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس قسم کی تم لوگ باتیں کرتے ہو، یعنی کہ دیکھیں نا، کہتے ہیں نا جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے، تو اس طرح ان کا بھی یہ حال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دیکھیں چالیں بتائی ہیں، اور یہ چالیں قیامت تک چلتی رہیں گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ چالیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اپنے نسلوں کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنے سرکل باہر جب اتنا آپ میں کانفیڈنس آ جائے، ماشاءاللہ آپ کے گھر والے اچھے ہیں، آپ کی فیملی اچھی ہے، سب دین اسلام پہ ہے، تو اب آپ لوگوں کو اسٹیپ 2 بھی اٹھانا ہوگا کہ دوسروں کی بھی خیال کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے نا، انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رب والا بنا دے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم رب والے بن جائیں، اللہ رب العزت ربانی بن جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت درجات ہیں، اپنا فضل عطا فرمائے ہم سب کے اوپر، آمین ثم آمین۔